तरिश्मेर डिजिटल टीवी के प्लेटफॉर्म से आज एक दफ़ा फिर प्रोग्राम गैर सियासी गुफ्तगू में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मोहतरम नाज़रीन, जिस तरह हम एक रिवायत के मुताबिक अपने ज़िले चित्राल से बिलखुसूस ऐसे अहबाब को, ऐसे लोगों को, ऐसे ऑफिसर्स को आपके सामने वक्तन फ़वक्तन गुफ्तगू के लिए मदऊ करते हैं और उस गुफ्तगू का यही मकसद होता है कि दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी को कामयाबी से जी लेते हैं बल्कि वो दूसरों की ज़िंदगियों के अंदर भी एक रोशनी और उम्मीद की किरण लाने में कामयाब हो चुके होते हैं। नाज़रीन, एक अच्छा ऑफिसर वो नहीं होता है जिसके दरवाजे पर तख्ती लगी हो, बल्कि वो होता है जिसके दरवाजे पर उम्मीद आकर दस्तक देती है। अच्छे ऑफिसर की पहचान ये नहीं कि उनके मेज़ पर कितनी फाइलें हैं, बल्कि यह है कि उनके दिलों में कितने लोगों के दुख महफूज होते हैं। वो कानून को किताब में क़ैद नहीं करते बल्कि उसे इंसान के फलाह व बहबूद के लिए बाहर निकालकर इस्तेमाल करने का हुनर जानते हैं। वो दफ्तरी पेचीदगियों में उलझकर इंसान को नहीं भूलते बल्कि कानून और इंसान के दरमियान एक पुल बन जाते हैं। लोगों के दिलों पर राज करते हैं और इख्तियार के ज़ोर से नहीं बल्कि इंसाफ, शराफत और रवैये से। वो मसला अगर होने वाला हो तो हल कर लेते हैं, अगर हल मुमकिन ना हो तो कम से कम इंसान को मुतमईन करके वो फारिग करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सुना जाना भी एक बड़ी मदद है। वो दफ्तर तक महदूद नहीं रहते हैं, वो अस्पतालों के बिस्तर तक जाते हैं, मरीजों के सिरहाने खड़े हो जाते हैं, उनके दुख सुनते हैं, उनके ज़ख्मों पर अल्फाज का मरहम रखते हैं और जहां मुमकिन हो अपने जेब से भी मदद करने से वो दरे नहीं करते, क्योंकि उनके नज़दीक ओहदा ज़रिया है, मकसद नहीं। एक अच्छा ऑफिसर अपनी खुशी को दूसरों के खुशियों के ऊपर कुर्बान कर देता है। वो मुस्कुराते हुए मिलते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि एक मुस्कुराहट किसी बेबस दिल के लिए सबसे बड़ी रियायत हो सकती है। वो उहदे को गुरूर नहीं बनाते बल्कि वो ताकत और फासले के दरमियान एक तवाज़ुन कायम रखते हैं। वो अपने आप को अवाम का खादिम समझते हैं और ये कभी कभी खामोश मसीहा शोर के बगैर ज़ख्मों पर हाथ रख लेते हैं। ऐसे लोग कम होते हैं, मगर जब होते हैं तो निज़ाम सांस लेता है और लोग एतबार करना सीख लेते हैं। मोहतरम नाज़रीन, मैं यहाँ बबंगतुल ये कह दूँ कि मैं कभी भी किसी के सामने तारीफ़ करने का कायल नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी लोग ज़िंदगी में ऐसे मिलते हैं कि जिनकी तारुफ दूसरे लोगों के लिए एक मशअल राह बन जाती है। और आज अगर हम एक ऐसे ही या दो ऐसे ही इंसानों का जिक्र यहाँ पर ना करें, अब्दुल अकरम साहब की और एसपी खालिद खान साहब की, तो ये एक तर्ज फ़िक्र का एतराफ़ है, जो वो तर्ज फ़िक्र जिसमें ओहदा इंसान का ताबे होता है और इंसान के लिए भलाई का बाइस बन जाता है। आज के इस प्रोग्राम में मोहतरम जनाब अब्दुल अकरम साहब से और खालिद खान साहब से इस पहलू के ऊपर बात करेंगे कि एक सरकारी अफसर किस तरह अपने घरेलू जिम्मेदारियों, दफ्तर की जिम्मेदारियों और समाजी कामों में किस तरह एक मुतवाज़िन रास्ता इख्तियार कर सकता है। इसके साथ साथ हम तफसील से बात करेंगे चित्राल इंफॉर्मेशन एंड हेल्पिंग ग्रुप के हवाले से, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके क़ियाम में जनाब अब्दुल अकरम साहब का और खालिद खान साहब का इंतहाई अहम किरदार रहा है। इस ग्रुप के हवाले से इनके पास वाज़ेह ख़यालात मौजूद है, उनकी नज़रियात मौजूद है और एक जामे विजन भी मौजूद है। खुसूसन चित्राल के नौजवानों में शऊर पैदा करना, दुरुस्त समत की तरफ उनको लेकर जाना, उनके हौसला अफजाई करने और उनके हक़ में आगाही के लिए सेमिनार्स कायम करना, ये सब इनके एजेंडे का एक मुस्तहकम हिस्सा है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये ग्रुप किस तरह काम करेगा और इसके क़ियाम की ज़रूरत क्यों पेश आए और मुस्तक़बिल में इसका लाहेअमल क्या हो सकता है, ताकि नौजवानों को सिर्फ ये बातें नहीं, एक वाज़ेह रास्ता उनको मिल जाए और एक मजबूत प्लेटफॉर्म एक उम्मीद के साथ उनको मिल जाए। सबसे पहले मैं अकरम साहब आपसे ये पूछने की जसारत में करूँगा कि ये चित्राल इंफॉर्मेशन एंड हेल्पिंग ग्रुप जो है, इसका क़याम अमल में किस तरह आया और उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ الطاف رومی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان کے پیدائش کے جو مین مقاصد ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ کس طرح دوسرے انسانوں کے ساتھ بیہیو کر لیتا ہے اور اس طرح دوسرے مخلوقات کے لیے وہ کس طرح سود مند فائدہ مند ہو سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری کیا اور آخر میں آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا انسانیت کی رہنمائی کے لیے. تو ہم بحیثیت مسلمان ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے. اس میں ہمیں ڈائریکشنز ہیں کہ ہمیں اپنے زندگی کو کس طرح گزارنا چاہیے, اپنے گھریلو زندگی کو, اپنے دفتری زندگی کو, اور اس سے ہٹ کے پڑوسیوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, انسانیت اور مخلوقات کے ساتھ. تو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھو ایک یہ سوال پیدا ہوگا ناظرین کے اور سامعین کے اذہان میں کہ بھئی آپ اپنے دفتر میں بیٹھتے ہیں تو وہاں سب سے زیادہ آپ انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں. بے شک آپ کا یہ سوال حق بجانب ہے. ہم اپنے دفتر میں بیٹھ کر اپنے بساط کے اندر رہتے ہوئے انسانیت کی خدمت کی کوشش کرتے ہیں. تو اس سے ہٹ کے ایک سوچ جو پیدا ہو گیا, وہ سوچ یہ تھا کہ ہم کس طرح انسانیت کی خدمت اس سے ہٹ کے بھی کر لیں, جس میں جو مفلس ناچار غریب لوگ ہیں ان کو ایمرجنسی کے ٹائم میں ہم کس طرح سپورٹ کر پائیں, تعلیم کے میدان میں ان کو کس طرح آگے لے جائیں, صحت کے شعبے میں ہم ان کس طرح مدد کر لیں, نوجوان نسل کو ہم کس طرح راہ راست پہ لے آئیں. تو یہ ایک سوچ تھا, ایک فکر تھا. چونکہ یہ جو کرائسس ہوتے ہیں وہ کرائسس ایک اپرچونٹی بھی بن جاتا ہے انسانیت کے لیے, اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بتا دیا ہے, جس سے ایک بہت بڑا کنسپٹ ڈیولپ ہوا ہے کہ وہ یہ کہ ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا, کہ یعنی جہاں کہیں بھی مشکلات آ جائیں گے, مشکلات کے بعد آسانیاں بھی آ جائیں گے. تو وہ دیٹ پرابلم از این اپرچونٹی, کہ وہ اپرچونٹی بن جاتا ہے. تو اس سے دنیا کے بہت سارے کنسپٹ ڈیولپ ہو چکے ہیں. تو جب کووڈ-19 کا وہ دور آ گیا, وہ ایشو جب دنیا میں ریز ہو گیا, ایک بہت بڑا المیہ تھا. لوگوں کے کاروبار بند ہو گئے, دفاتر بند ہو گئے, اور غریب لوگوں کے لیے وہ تو بہت بڑا عذاب بن گیا. ہم اس کو قیامت الصغریٰ کہیں تو کوئی ایگزیجریشن نہیں ہوگا. تو اس میں کچھ ہمارے دوستوں نے, خاص کر محمد علی مجاہد اور اس طرح دوسرے دوستوں نے کہا کہ ہم ایک فورم بنا لیں گے, ایک گروپ بنا لیں گے, اس کے ذریعے سے لوگوں کی مدد اور تعاون کر پائیں گے. تو شروع میں اس کا ہی مقصد یہ تھا کہ ہم کورونا کے اندر پھنسے ہوئے لوگوں کو کس طرح نکال کے ان کے مقامات تک پہنچائیں, جہاں غریب نیڈی لوگ ہیں ان کو ہم خوراک کس طرح پہنچائیں, جہاں کسی کو صحت کی سہولیات کی ضرورت ہے, میڈیسن کی ضرورت ہے, ہسپتال تک پہنچانے کی ضرورت ہے, ان کو کس طرح ہم مقامات تک پہنچائیں. تو ہمارے مخیر حضرات نے, ہمارے دوستوں نے اتنا زبردست کام کیا کہ کراچی سے لے کے گلگت بلتستان تک, چترال تک بہت سارے لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے کا موقع مل گیا. تو اس میں خلوص شامل ہے, اس میں لوگوں کی ڈیووشن شامل ہے. تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ اللہ پاک نے اس کام کو قبول کیا ہوا ہے اور ہم اس کو آگے لے جانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں, اس دعا کے ساتھ اور اس جذبے کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے انسانیت کی خدمت کا کام زیادہ سے زیادہ لے لے. جو بھی شعبہ ہو ہم اس شعبے میں جا کے خدمت کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر. اصل میں وہ روایتی صحافت کی طرف میں بیچ میں آپ کو ٹوک نہیں سکتا تھا, ظاہری بات ہے ہم تھوڑا سا پریشر میں بھی آتے ہیں. اور کیا اس طرح کوئی لیگل فریم ورک آپ لوگوں نے سارٹ آؤٹ کیے ہیں کہ اس کو باقاعدہ ایک اتھینٹک لیگل بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہم آگے لے کر چلیں, تاکہ کسی کا اگر کوئی آبجیکشن ہو اس کو بھی ہم ٹیکل کر سکیں ساتھ ساتھ؟ بہت ہی بہترین کوشچن ہے. چونکہ ہم نے اس کو ایک بہت ہی لیگل ہر حوالے سے قانونی فورم بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اس میں سے ہمارا جو سب سے بڑا جو ایک ہم نے کانفرنس بھی کر لیا اور ہم نے مسلسل میٹنگز ہو رہے ہیں. آج بھی ہمارا بڑا اچھا سا میٹنگ ہوا. اس میں ہم نے ایک کمیٹی کنسٹیٹیوٹ کیے ہوئے ہیں. اس کمیٹی کا کام ایک لیگل ڈاکومنٹ اس کے لیے بنانا ہے. اس ڈاکومنٹ کو پھر تمام گروپ ممبر سے اپروو کرنے کے بعد ہم اس فورم پہ لے جائیں گے, چاہے وہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے ہو سکتا ہے یا انڈسٹری ڈپارٹمنٹ سے ہو سکتا ہے. اسی لیگل فورم میں جا کے اس کو رجسٹریشن کریں گے. اس کے بعد ہم اس کو فیڈرل لیول پہ رجسٹریشن کریں گے تاکہ نیشنل انٹرنیشنل ڈونرز ہمارے ساتھ تعاون کریں گے, اور اسی طرح ہم غریبوں تک پہنچ جائیں گے کہ کہیں سے سوال اٹھ جائے گا
تو اس سوال کو اس لیگل کوشچن کو کلیریفائی کرنے کے لیے ہم سے سارے اقدامات اٹھائے ہوئے ہیں. اور جہاں سے اس میں ایک اچھی بات جو میں بتا رہا ہوں وہ کوشش ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جہاں سے اگر ایک پینی بھی آ جائے اس انفارمیشن اینڈ ویلفیئر فورم کے پاس, اس کو مستحقین تک پہنچانے کے لیے فورم بھرپور کوشش کرے گا, اور اس سے انشاءاللہ العزیز لوگ مطمئن ہوں گے. ہم یہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں ڈاکومنٹیشن سائٹ پہ بھی اور پریکٹیکل سائٹ پہ بھی. تھینک یو سو مچ. دیٹس گڈ. ابھی میں ایس پی خالد خان صاحب کی طرف آنے سے پہلے ایک بات یہاں پر میں بتاؤں بڑے فخر کے ساتھ. میری ایس پی خالد صاحب کے ساتھ زندگی میں پہلی مرتبہ ملاقات 2005 میں ہوئی تھی. اس وقت میں اپنے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ایک پرائیویٹ ہوٹل میں کام کرتا تھا. تو موٹیویشن کے اعتبار سے خالد صاحب ان دنوں یا اس دن مجھے اپنے پاس بٹھا کے 15 منٹ یا 20 منٹ زندگی میں آگے بڑھنے کے حوالے سے, حوصلہ رکھنے کے حوالے سے مجھے جو باتیں بتایا تھا یا مجھے بتائے تھے وہ آج بھی مجھے یاد ہے, اور وہی باتیں میں زندگی بھر بھول نہیں سکتا. میں نے کئی دفعہ اس بات کا اعتراف بھی میں نے کیا ہے. تو خالد صاحب, اب ہم مزید لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے یا ان کو ایک درست سمت دکھانے کے لیے ہم اپنے ہی اسی چترال انفارمیشن اینڈ ہیلپ گروپ کے پلیٹ فارم سے ہم کیا کر سکتے ہیں نوجوانوں کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. پوری ڈیٹیل تو اکرم صاحب نے آپ کو بتا دیا. میں تو شارٹ اس سلسلے میں یہ بتا دوں کہ چونکہ میرا تعلق پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہے اور ہمارے معاشرے میں خاص کر جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں تو اس میں کمیونٹی پولیسنگ کے علاوہ پولیس کا جو سوشل ایول سوشل ایشوز ہیں پوری کیریئر ہم اس میں اتنے انوالو ہوئے کہ اگر ڈاکومنٹڈ نہیں لیکن ہمارا جو کیریئر جو ہے نا اس میں جو سوشل ایشوز ہیں لوگوں کے جو معاشرے کے جو اتار چڑھاؤ ہے اس میں ہم اتنے انوالو ہو چکے ہیں کہ کبھی کبھی بحیثیت انسان ہمیں خود خوف آ جاتا ہے کہ ان فیوچر کیا ہونے والا ہے. تو اس لحاظ سے اگر ہم اپنے جاب نیچرز کو دیکھیں, جاب میں بھی بندہ کیا کچھ کر سکتا ہے اور جاب سے ہٹ کر بندہ کیا کچھ کر سکتا ہے, اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب آپ کو انفارمیشن بہت زیادہ ہوں تو پھر آپ کو فکر بھی پیدا ہو جاتی ہے. ایک بندہ جو ول آف ہے وہ سلور اسپون ان ونس ماؤتھ والا بندہ ہے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ معاشرے میں جو ہے نا جو ول آف نہیں ہے جو ہینڈ ٹو ماؤتھ لوگ ہیں تو ان کی کیا حالت گزر رہی ہے, اور معاشرے میں خدا نہ خواستہ بندہ جو ہے نا اپنا چولہا جلانے کے لیے اپنے پیٹ پالنے کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں. تو ان کی ریمیڈی جو ہے نا وہ کس طرح ہو سکتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو یہ موقع دیا کہ آپ اپنے بچوں کو پال سکتے ہیں, اپنا چولہا جلا سکتے ہیں, اپنا پیٹ پال سکتے ہیں, اپنے بچوں کو تعلیم دے سکتے ہیں, تو آپ کی زندگی کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم دے دیں, اپنے گاڑی میں پھریں, اپنا ویل فرنشڈ گھر بنائیں. اس میں جس طرح اکرم صاحب نے کہا قرآن میں ذکر ہے کہ آپ پر پھر فرض لازم ہوتا ہے, جتنی فیسیلیٹیٹ آپ ہوں گے اتنی آپ کی ذمہ داریاں بھی بڑھیں گے. تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو انفارمیشن مل جاتی ہے کہ بھائی میں تو ول آف ہوں لیکن میرے معاشرے میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ ایک نوالا روٹی کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے, اور پھر آپ کے سامنے ایک کرمنل بن کے آ جاتا ہے, لیکن اس کے گراؤنڈ پہ اگر آپ جائیں تو آپ کا دل جو ہے نا وہ لرز جاتا ہے. تو اس لحاظ سے میں اگر ود ان جاب بات کر لوں تو مجھے ایک فیل یہ ہوتی ہے کہ ایک وہ بندہ جس کا دسترس چلتا ہے وہ اپنا کام اگر میں نہ کروں تو زید کے ذریعے کرے گا, دوسرے کے ذریعے کرے گا, عدالت سے ریمیڈی مل جائے گی, سب کچھ کرے گا. لیکن سب سے بڑی چیز وہ ہے کہ ایک بندہ جو آپ کے دروازے تک بھی نہیں پہنچ سکتا اور اس کی آپ جو ہے نا تھوڑی سی داد رسی کریں تو میں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ میں ان لوگوں سے ڈرتا ہوں جو میرے دروازے تک نہیں پہنچ سکتے, جن کا کوئی وہ ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکتے اپنے آپ کو, اپنی ریمیڈی وہ نہیں لے سکتے. تو اگر آپ کے بس میں ہو, اگر آپ اپنے جاب ڈسکرپشن کو بھی یوز کر کے ان کی مدد کریں تو میرے خیال میں اس کی دعا جو ہے نا وہ عرش پر پہنچ جاتی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ریسنٹلی میں ایک انسیڈنٹ سے گزرا اور مجھے یہ بتایا بھی گیا کہ یار کتنے لوگوں کی دعائیں آپ کے ساتھ تھی کہ آپ جو ہے نا وہ ڈاکٹرز مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کس طرح بچ گئے, کہ آپ کے وائٹل آرگنز جو ہے نا وہ محفوظ ہو گئے. اینڈ بلیو می مجھے خواب کو بھی وہی لوگ نظر آ رہے تھے جو میرے لیے دعائیں دے رہے تھے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا وہ ہے. اور پھر اگر آپ کو یہ انفارمیشن ہو تو آپ جاب سے نکل کے بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ یار اللہ نے مجھے جو ہے نا اپنے طور پر
جو کچھ دیا ہے اس کے تو میں اتنا قابل بھی نہیں ہوں، لیکن میرے جیسا ایک بندہ، میرے گاؤں کا، میرے علاقے کا ایک بندہ جو ہے وہ اس طرح ہینڈ ٹو ماؤتھ پھر رہا ہے، اور قرآن کو اتنا ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارا بھی کوئی رول ہوتا ہے، ہماری کوئی ذمہ داری ہوتی ہے، تو کل جا کے ہیر آفٹر میں ہم سے پوچھا بھی جائے گا۔ تو یہ ایک چیز جو ہے نا وہ آپ کو پنچ کرتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ سب کو یہ چیزیں پنچ کریں۔ اس لحاظ سے یہ جو فورم بن گیا ہے نا، یہ جس طرح سر نے کہا کہ یہ ایک اپرچونٹی ہے ہمیں کہ اس طرح کے تھنک ٹینکس ٹائپ کے لوگ ہیں، بہترین ٹائپ کا ایک ہمارے لیے ایک فورم بن گیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں اپنا کردار ادا کریں، اور اس لحاظ سے اگر ہم کسی کو فائنانشیلی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں یہ علیحدہ پورشن ہو گیا، لیکن ہم ینگ جنریشن کو کس طرف لے جا سکتے ہیں، ان کو کس طرح کوئی وے آؤٹ ہم دکھا سکتے ہیں، ان کی فیوچر پلاننگ کے بارے میں کچھ کر سکتے ہیں، تو میرے خیال میں جس طرح کا سر نے بتایا کہ ہم ایک سٹرکچر بنا رہے ہیں، اگر ہم نے بنا لیا تو اللہ کے فضل سے خاص کر چترال میں ایجوکیشن ریشو کے لحاظ سے اس کے علاوہ بھی کوالٹی ایجوکیشن اتنے زیادہ ہے، پروفیشنل لوگ ہمارے پاس ہیں، تھنک ٹینکس ہیں، پروفیسر ٹائپ کے لوگ ہیں، ہیلتھ میں بڑے بڑے دماغ والے لوگ ہیں، ہم ان کی مدد لے کے اپنے نسل کو کم از کم چترال کے نئے جنریشن کو ہم ایک جو ہے نا ایک کمپٹیٹیو لائف جو ہماری چل رہی ہے، ڈیجیٹل لائف جو ہماری چل رہی ہے، تو اس میں ہم اپنے آپ کو جو ہے نا اپنے آئندہ آنے والے نسل کو جو ہے نا ایک لائے حمل دے سکتے ہیں، ایک رخ دے سکتے ہیں، تو بجائے اس کے ہم کسی کے جیب میں 2000 روپے ڈالیں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو کوئی اس طرح کا راہ دکھائیں کہ وہ خود بخود جو ہے نا وہ بندہ جو ہے نا آگے جا سکتا ہے، اپنا مستقبل بنا سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ میرے لیے تو یہ فورم جو ہے نا، میں کہتا ہوں کہ اپنے پروفیشنل لائف سے ہٹ کر جتنا بھی ٹائم ہو، جتنا بھی میری وہ ہو، ایک ڈیووشن کے ساتھ اگر ہم اس میں کام کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ فورم جو ہے نا چترال کے مستقبل کا رخ اچھے ڈائریکشن پہ لے جانے میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے۔ ویری نوبل کاز، تھینک یو سو مچ۔ اچھا، اب بہت ساری چیزیں تو یہاں پر کلیئر ہو گئی، میں آخر میں عبدالاکرم صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا اپنے ناظرین کی انفارمیشن کے لیے کہ ہم نے 2 چیزوں کے اوپر اپنے میٹنگز میں لاسٹ بہت ہی کڈاکری کے لیے ہم نے بات کی، ایک تو نوجوانوں کو مختلف ایشوز کے اندر شعور دینے کے حوالے سے، اور دوسرے نمبر پہ ہم نے یہ منشیات کا جو ایک بے جا استعمال سننے میں آ رہا ہے، ہمارے ضلع چترال کے اندر بھی یہ چیز بڑھ رہا ہے۔ تو اکرم صاحب سے میں لاسٹ یہ سوال پوچھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا لائحہ عمل بنا سکتے ہیں، ان کے لیے ہم اویئرنیس سسٹم کوئی بنا سکتے ہیں؟ سر آپ اس پر ذرا روشنی ڈالیں۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے بہت ہی اہم ایشو کی طرح ریفر کیا، چونکہ چترال انفارمیشن اینڈ ویلفیئر فورم اپنے ایمبرائنک سٹیج پہ ہیں، ابتدائی دنوں میں ابھی چل رہا ہے، تو اس میں ایک جو میجر کمپوننٹ ہمارا ہے وہ نوجوان جو ہمارے یوتھ ہیں، چاہے میل ہے فیمیل ہے، ان کو صحیح ڈائریکشن پہ لے آنا، جس کی طرف ایس ایس پی صاحب نے بھی اشارہ کیا۔ اس میں ہمیں ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہو، اس کے علاوہ ہمارے سوشل ایجوکیشن ہو، کلچرل ایجوکیشن ہو، دینی تعلیم ہو، جتنے بھی ہمارے سائنس کے ایجوکیشن ہو، ان کی طرف ہم اسپیشلی ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گے۔ اور جو ہمارے یوتھ اس قسم کے غلط کاموں میں انوالو ہو چکے ہیں، ایڈکٹ ہو چکے ہیں، تو اس کے لیے ایک تو اویئرنیس سیشنز ہمارے ہوں گے جس میں ہم اس شعبے کے ایکسپرٹس لوگوں کو بلا کے اویئرنیس دینے کی کوشش کریں گے۔ دوسری بات، ان کو ہم ریکور کرنے کے لیے جو ریکوری سینٹرز ہیں اسپیشلی پشاور میں، اس کے ساتھ ہمارا ڈائریکٹ رابطہ ہے، تعلق ہیں، جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ہیں، جو پرائیویٹ لوگ چلا رہے ہیں، سب کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، کوآرڈینیشن ہے، اور ان کو ان سینٹروں میں ہم بیچ کے ان کو ریکور کرنے کی، ریہیبلیٹیٹ کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ وہ سینٹرز جہاں پر ان کی فری ٹریٹمنٹ ہو جائے گا اور ان کے کھانے شانے کے لیے جو اخراجات ہے وہ انشاءاللہ العزیز چترال انفارمیشن ویلفیئر فورم برداشت کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اسی طرح ہم سب مل کر جو ہمارے ٹیم میں، جو ہمارے فورم میں بڑے قابل اچھے لوگ ہیں، ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، انشاءاللہ ان کو لے کر ہم ان کو ریسٹور کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ آخر میں تو میرے خیال میں بہت ساری باتیں کلیئر ہو گئی یہاں پر۔ چترال کے اندر بالخصوص اور خیبر پختونخوا کے اندر اور پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے ٹرسٹ، ویلفیئر، NGOs کام کرتے آ رہے ہیں
चित्राल इंफॉर्मेशन एंड वेलफेयर फोरम के अंदर यूनिकनेस हम कह सकते हैं, या एक अच्छा जो पॉइंट है वो ये है कि इसमें शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोग इसके अंदर मौजूद है। इसमें एक ख़ास तादाद हमारे ब्यूरोक्रेसी के अंदर शामिल है, और इसके अलावा हमारे सियासी नुमाइंदगान और हमारे जर्नलिस्ट और हमारे सोशल वर्कर, उलमाए किराम, डॉक्टर हजरात, सारे एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर जमा हो चुके हैं। फ़िलहाल हम यहाँ पर इसी एक पैगाम के साथ जो फ़िलहाल क्लियर हो चुकी है कि जहाँ भी आप लोगों को चित्राल के अंदर कोई भी बंदा जो मंशियात के इस दलदल में फंस चुका है, तो फ़िलहाल आप लोग चित्राल इंफॉर्मेशन एंड वेलफेयर फोरम के किसी भी अहदेदार, किसी भी नुमाइंदे से बात करके उसके रिहेबिलिटेशन सेंटर में मुफ्त इलाज के लिए राबिते को कायम हो सकता है हमारे साथ। और हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब की जो सोच है इसमें अपना खुसूसी फज़ल करम और अपना रहम हमारे ऊपर नाजिल फरमाए। शुक्रिया।